अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको एक बड़ी खबर तो ये देंगे कि कैसे सैकड़ों अरब रुपए का डाका डाल के मुबैना तौर पर इस मुल्क से एक जनरल फरार हो गया, पाकिस्तानी जनरल, उसका बताएंगे। फिर आपको बताएंगे आज ये कुछ हमारे सो कॉल्ड एक्स सर्विसमैन जो रिटायर्ड जर्नलों ने कल कुछ हरकत फरमाई, उन पर आपको कुछ बताएंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे माजी में जो जर्नल थे जो पाकिस्तानी सियासत में रहे, उनका क्या कंडक्ट था और इन लोगों का क्या कंडक्ट है और ये कितने बददियानत और नीच लोग हैं, जरा इस पर आपको आज बताएंगे। देखिए, एक तो आपने कल देखा कि कल सो कॉल्ड एक्स सर्विसमैन के नाम पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई गई। वो प्रेस क्लब में पहुंचे तो ये 50-60 मिलिट्री ऑफिसर्स, जिनमें वो भी थे जनरल अली कुली खान जिनकी सरबराही कर रहे थे, और जनरल आसिफ यासीन जो रिटायर्ड हैं, ये साबिक वो भी रहे हैं, सेक्रेटरी दिफा भी रहे हैं, और भी दीगर इसी तरह जर्नल, नेवी के ऑफिसर, एयरफोर्स के, ये सारे उधर पहुंचे हुए थे और साथ इनकी बेगमात भी और ये ख़वातीन पहुंची हुई। अब ये प्रेस क्लब का जो हमें मालूम है एक ऑडिटोरियम है, एक लिमिटेड जगह है जहाँ पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। वहाँ पे स्टेज पर मैक्सिमम 7 से 8 लोगों के बैठने की जगह, और जो अंदर ऑडिटोरियम है जहाँ पे सहाफ़ी बैठते हैं, सवालात पूछते हैं, उस जगह पे मैक्सिमम 30 से 35 लोग बैठ सकते हैं। अब ये वहाँ पे इतना बड़ा मजमा लेके पहुँच गए उन्होंने। प्रेस क्लब की इंतजामिया ने, जो प्रेसिडेंट है प्रेस क्लब के अनवर रजा साहब, उन्होंने इनसे कहा कि इतने लोग अंदर नहीं आ सकते। उन्होंने कहा नहीं, हमने तो अंदर एहतजाज भी करा। उन्होंने कहा भाई, एहतजाज तो प्रेस क्लब के बाहर होता है, प्रेस क्लब की प्रीमिसेस में एहतजाज की जाती है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, उसमें भी आपके लिमिटेड लोग आके बैठ सकते हैं। इन्होंने खैर कहा अच्छा फिर ऐसा तो फिर हमें आप बाहर जहाँ पे हमने एहतजाज करना है वहीं पे आप हमें जगह दे दें प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमें इंतजाम हमारा जो है, जो प्रेस क्लब एक खास 35,000 रुपये लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह देता है, इन्होंने कहा कि हमें आप बाहर फैसिलिटेट कर दें। प्रेस क्लब ने इनको बाहर डाइस दिया, इनको कुर्सियाँ दी, इनको बैठने की जगह दी, सारा कुछ इनको अरेंज करके दिया, ये लोग बैठ के जाके। अब वो हमें उस दौरान जो हमारे एक और सहाफ़ी दोस्त हैं, एंकर हैं असदुल्ला खान, 92 प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने हमें बताया कि यार वो 3-4 पीटीआई की ख़वातीन पहले से जो इन जर्नलों की बेगमात थीं या जो भी थीं, वो कहते हैं पहले खड़ी कर दी कि वो मतीउल्लाह जाना है, इसको मैंने मुक्का मारना है इसके मुंह पे, मुझे मौका मिले मैंने इसके मुंह पे मुक्का मारना है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं शुरू हुई और फिर इन लोगों ने हमें बताया गया कि 2 जो रिटायर्ड फौजी अफसरान थे वो हमारे अकब में खड़े कर दिए, जिनका टारगेट ये था कि मतीउल्लाह जान, एजाज सैयद, असद अली तूर, ये जो 3-4 है ना, इनको दबोचना आपने जब इस सवाल करने की कोशिश करें। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया था वहाँ पर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्लैकआउट कर दी गई थी। उधर अहकामात आ गए थे जहाँ से सबके प्रेस कॉन्फ्रेंस न दिखाने के अहकामात आते रहे माजी में, जहाँ से आर्डर होता है कि मंजूर पश्तीन नहीं दिखाना, मोहसिन दावर नहीं दिखाना, ये वो, समझ गया ना। तो इन्हीं के अब उस माहौल में भी ये हम यूट्यूबर से फिर भी पहुंचे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने के लिए। हमने कहा हम यूट्यूब पे लाइव करेंगे, अगर आपको मेन स्ट्रीम मीडिया सेंसर कर रहा है, हम आपको आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे आवाम तक। बजाय ये हमारी इस चीज़ की कदर करते, इस चीज़ पे हमें इज्जत देते, ये बेशर्मों की तरह हम पे अटैक की प्लानिंग पहले से कर रहे थे। हमें देख के इनकी एक खातून ओपनली प्रेस क्लब में खड़ी होकर गालियां देती नहीं फौज को, कहती नहीं कि इस फौज में तो भर्ती पिल्ले होते हैं और वो पिल्ले बड़े करके फिर अमेरिका उनको चीफ बनाता है, और ये है और वो है, और इस मुल्क में सारे चीफ जो उनसे हैं वो अमेरिका के, वो सॉरी टू से द वर्ड, के वो कुत्ते हैं और ये और वो। शी वाज सेइंग दीज वर्ड्स, हम देख रहे थे, वीडियोस भी बनाई, वो वीडियोस मौजूद भी है ट्विटर पे। फिर उसके बाद उधर भी नारेबाजी सब कुछ करते रहे। उसके बाद आए अपनी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी की सारी पीटीआई का बयानिया था। अब हम वेट कर रहे थे कि इनसे पूछें कि सर बात सुने, आप लोग जो बैठे हुए हैं, आप सब लोग पीटीआई के साथ काम करते हैं, तो सवाल ये था कि अली कुली खान साहब, आपका बेटा पीटीआई का टिकट ले रहा है, आप खुद 2012 में पीटीआई का में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं, बाकी सारे भी जनरल, इनकी ये तो खुल के नहीं करते, लेकिन जिनकी खवातीन थी
وہ نعرے لگا رہی تھی عمران خان زندہ باد, امپورٹڈ حکومت نامنظور, اور ہم ہیں پی ٹی آئی کی, یہ وہ کھلے ہم ہمیں کہہ رہی تھی. ہم نے ٹھیک ہے, ہم نے یہی سوال سوچا تھا کہ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی کہ, اور اس میں ہم آپ کو مثال دے سکتے ہیں کہ میجر جنرل امراؤ خان 1970 میں جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے. دیکھیں ہم پہلے یہ کلیئر کر دیں کہ جب آپ ریٹائر ہو جائیں تو 2 سال کی بار ہے, اس کے بعد آپ کا سیاست میں حق لینا آپ کا آئینی حق ہے. یہ آئین آپ کو حق دیتا ہے بطور شہری آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن کا کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی اختیار کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کا حق ہے. ہمیں ان جرنیلوں کے سیاست کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ ریٹائرڈ جرنیلوں کے, حاضر کی نہیں بات کر رہے. حاضر سروس نے اوتھ لیا ہوا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, تو ان ریٹائرڈ پر وہ نہیں لاگو ہوتا. تو ٹھیک ہے یہ سیاست کریں, خوشائن بات ہے, اچھی بات ہے, اس ملک کے شہری ہیں, سیاست کریں. لیکن اگر آپ سیاست کر رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کے لیے, تو پھر کیوں یہ فکری بددیانتی دکھا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ نہیں بتا رہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ٹاؤٹ ہیں, ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں, ہمارا پی ٹی آئی میں انویسٹمنٹ ہے, تو ہم اس لیے یہ پریس کانفرنس ہے. لیکن سامنے بن کے آئے تھے ہم ایکس سروس مین ہیں, ہم ایکس سروس مین ہیں, ہم ایکس سروس مین ہیں, ہم جرنیل ہیں, ہم جرنیل ہیں, ہم جرنیل ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیوں نیچ گھٹیا بددیانت لوگ ہیں, اور ان کے مقابلے میں جو دوسرے جرنیل تھے جنہوں نے ماضی میں سیاست میں حصہ لیا, ہم ذرا ان کی مثال آپ کو بتاتے ہیں. میجر جنرل امراؤ خان 1970 میں جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے. ٹھیک ہے, کبھی انہوں نے کلیم نہیں کیا تھا نہ الیکشن کے دوران نہ الیکشن کے بعد کہ میں ایکس سروس مین ہوں, میں ریٹائرڈ فوجی جرنیل ہوں. نو, انہوں نے کہا جب سیاست میں آ گیا تو میں اب سیاست میں ہوں. جنرل حسین انصاری, جنرل مجید ملک, جنرل صلاح الدین ترمذی, جنرل عبد القادر بلوچ, یہ لوگ بھی الیکشن لڑے مختلف سیاسی جماعتوں سے, لیکن سیاستدان کے طور پر لڑے, ایکس سروس مین کے طور پر الیکشن نہیں لڑا, نہ ہی پریس کانفرنسیں کی. جنرل ٹکا خان ایکس آرمی چیف تھے. ذوالفقار علی بھٹو کو جب گرفتار کر کے اس مکروہ غلیظ نسل کے گندے کیڑے ضیاء الحق نے اس ملک میں مارشل لا لگایا, ضیاء الحق کے بدترین مارشل لا میں جب پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کوڑے لگ رہے تھے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی, سب کچھ کیا گیا. جنرل ٹکا خان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے پورے ضیاء دور کے مارشل لا میں. انہوں نے کبھی بھی ضیاء دور کے مارشل لا میں ذوالفقار علی بھٹو سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے خود کو ایکس جنرل کے طور پہ نہیں بیچا, کبھی ایکس سروس مین کا ٹائٹل کلیم نہیں کیا. یہ ٹاؤٹ عمران خان کے ہیں, نوکر اس کے ہیں, ماؤتھ پیس اس کے بنے ہوئے ہیں, پوچھل اس کے لیے ہلا رہے ہیں, کھڑے ہو گئے ہیں فوج کے بیج لگا کے کہ ہم تو ریٹائرڈ جنرل ہیں, ہم تو ایک سروس مین ہیں. ارے بھائی اب سیاست کرنے تو سیاست کرو, کس نے آپ کو روکا سیاست کرنے سے؟ آپ کریں. وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, الزامات لگا رہے تھے. جنرل باجوہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا 3 ماہ میں الیکشن کروا دیں گے, وہ فوج نے تردید کر دی. انہوں نے کہا ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ الیکشن کروائیں گے جنرل باجوہ نے. اور نمبر 2, آپ ان سے پوچھیں کہ بے شرموں, سیاست میں تم حصہ لینے آئے ہوئے ہو, ایک آرمی چیف سے آپ کیسے الیکشن مانگ سکتے ہیں؟ ہمیں آئین میں کہیں پڑھ کے دکھائیں جہاں پہ آئین میں فوج کے سربراہ کو یہ اختیار دیا گیا ہو کہ وہ الیکشن اناؤنس کروائے گا یا وہ الیکشن کروائے گا. کہیں دکھائیں آئین کے اندر. آپ ایک غیر آئینی چیز مانگ رہے ہیں. آپ پہ تو آرٹیکل 6 لگا کے پہلے آپ کو جوتیاں لگنی چاہیے, اس کے بعد آپ کو پھانسی لگنی چاہیے. اب باتیں کر رہے ہیں, آتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں. پھر وہاں پہ انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی مطیع اللہ جان کے خلاف, غدار مطیع اللہ غدار, نکالو نکالو مت. مجھے بھی اسی قسم کے جملے کس رہے ہیں. اعزاز سید کو یہی کہہ رہے سب کچھ. اعزاز سید نے جنرل آصف یاسین سے سوال پوچھا کہ بھائی وہ آپ نے جو اتنی زمینیں رقبے لی ہیں وہ ملک میں حالات خراب آ گئے, پھر واپس کر دیں. تو کہتا ہے تم اپنے قبر اور اپنا تابوت تیار کرو, یعنی کہ اس کو قتل کی دھمکی دے رہا ہے یہ آصف غفور اور یہ آصف یاسین. ٹھیک ہے, یہ ریٹائرڈ جرنیل ہے. اور ہمیں ذرائع نے بتایا کہ نجی محفلوں میں یہ کھانوں کی ٹیبلز پہ بیٹھ کے یہ آرمی چیف کو گالیاں دیتا ہے ننگی. وہاں پہ بھی کل کھڑا ہوا تھا اور اس طرح کی باتیں اور دھمکیاں. ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں درج ہوتی. ہم ویسے اس ایف آئی آر کے ٹرینڈ کے خلاف ہیں, ہم آزادی اظہار کے حامی ہیں, لیکن یہ کیا مذاق ہے. جلیلہ حیدر ایک تقریر کر دے تو ایف آئی آر بھگتے. ایمان مزاری کی ماں اغوا ہوئی ہو, وہ ایک جملہ بول دے, ایف آئی آر.
علی وزیر 1.5 سال ہو گیا پختونوں کا صرف کیونکہ نمائندہ پنجابی نہیں ہے جیل میں، ٹھیک ہے، یہ کھڑے ہو کے ننگی گالیاں دیں فوج کی قیادت کو، پاکستان کے شہریوں کو غدار کہیں، ٹاؤٹ یہ 2 ٹکے کے ہمیں کہیں. آپ یہ دیکھیے ہم نے کل وہ مجھے بھی شروع ہوگی نہیں تم یہ پیٹریاٹس کی محفل ہے تم یہاں پہ آئے کیوں ہو. میں نے کہا خاتون ہولڈ آن، میں آپ کے ان شوروں سے زیادہ اس ملک کا وفادار ہوں. میں ریٹائرمنٹ کے بعد پلاٹ اور پینشنیں لے کے اس ملک سے وفاداری نہیں کرتا. ہم لوگوں نے قاتلانہ حملے سہے ہیں پھر بھی اس ملک میں رہ رہے ہیں، اسی ملک کے وفادار ہیں. کوئی اس ملک سے چیز لیتے نہیں ہیں، اس ملک کو دے ہی رہے ہیں. آپ لوگ تو اس سے ملک سے لے کے اس ملک کے اوپر آپ لوگ سب لوگ یہ بکواس کر رہے ہیں. پھر ایک شروع ہوگی نہیں آپ لوگوں کو اپنے آنر کا خیال ہونا چاہیے کہ آنر کی کیا چیز ہوتی ہے. ہم نے کہا آپ ہمیں آنر بتائیں گی جو یہاں پہ اس ڈسگریس طریقے سے ہم سے بدتمیزی کر رہی ہیں اور وہاں پہ لگی ہوئی. یہ ان کے حالات تھے کل. متی بھائی کو گھیر کے گالیاں دے رہے ہیں وہ 2 میجر 2 ٹکے کے. مطلب ان کو کل افسران کو پتا چلا کہ بھائی آپ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جو آپ نے گولف کورسز بنائے ہوئے جہاں پہ اپنے باپ کی کمائی سمجھ کے آپ گولف کھیلتے ہیں، آپ گولف کلب میں نہیں تھے، آپ پریس کلب میں تھے جہاں پہ آپ کو سوالوں کے جواب دینے تھے. یہ کہتے ہیں ہم دوران سروس بھی جواب دینی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جواب دینی ہے. کیوں بھائی؟ صحافی ہے، صحافی تو سوال پوچھے گا. تو یہ سب کچھ کل ہوا، یہ سب کچھ ہم نے فیس کیا. وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ بدتمیزی کی، بد اخلاقی دکھائی اور ہم نے وہ سب کچھ برداشت کیا ان کا. اس کے علاوہ آپ دیکھیے جنرل مزمل حسین ہے، چیئرمین واپڈا تھے، بھی ریزائن کر کے ملک سے بھاگ گئے ہیں. ان پر 793 کہ 73 کتنا ایکسیڈنٹ، ہاں 753 یعنی کہ $750 ملین کے فراڈ کا اور کرپشن کا الزام ہے. نیب نے ان کو طلب کر رکھا ہے. وہ ملک سے بھاگ گئے ہیں، ذرائع بتا رہے ہیں باہر چھپے میں. یعنی کہ 100 ارب روپے سے زیادہ یہ رقم بنتی ہے $750 ملین، مطلب یہ تقریباً 125 ارب روپیہ بنتا ہے. وہ 125 ارب روپیہ کھا گیا یہ جنرل مبینہ طور پہ، یہ جو انکوائری ہو رہی ہے اس کے مطابق، اور باہر بھاگا ہوا. ہمارے بیچارے سیاستدانوں پر تو کوئی کسی پہ 1 ارب کا، کسی پہ 2 ارب کا، شہباز شریف صاحب پہ 16 ارب کی وہ ایک منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے، کسی پہ 3. یہ تو 125 ارب کھا کے بھاگ گیا ملک سے. نیب نے بلایا پیش ہی نہیں ہوا. اور یہ وہی صاحب ہیں جن پر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے، کیونکہ یہ لیفٹیننٹ جنرل جو مزمل حسین ہے ریٹائرڈ، ان کا تعلق بھی چکوال سے ہے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مونس صلاحی کو کال کیا تھا مبینہ طور پہ. لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا جو کور کمانڈر پشاور ہے ان کا پیغام ڈیلیور کیا تھا کہ آپ عمران خان کے ساتھ جا کے شامل ہوں. اور پھر کاف لیگ چودھری پرویز علی کمٹ کر کے آصف زرداری صاحب کے ساتھ اگلی صبح بھاگ کر عمران خان کے صاحب کو چلے گئے. تو یہ ان پر الزام لگتا ہے. اور اسی وجہ سے جب یہ نئی حکومت آئی تو انہوں نے ان سے استعفیٰ لے لیا اور اب استعفیٰ دے کے یہ ملک سے بھاگ گئے. آئینہ سامنا کریں. ہمارے سیاستدان تو جیلوں میں جاتے ہیں، کئی سال جیلیں کاٹتے ہیں. زرداری صاحب کئی سال جیل میں رہے، اس لیے ان کو تو مرد حر کا بھی خطاب دیا گیا. میاں نواز شریف اور مریم نواز نے اپنی ماں کو بستر مرگ پہ چھوڑا، ملک میں جیل کاٹنے آ گئی تھی. فریال تالپور صاحب آپ رات کو ہسپتال سے گھسیٹ کے لے گئے تھے نیب کی کسٹڈی میں، ٹھیک ہے. شاہد خاقان عباسی جیل رہے ہیں، مفتاح اسماعیل جیل رہے ہیں، سب رہے ہیں. آپ بھی آئے نا، آ کے سامنا کریں نیب کا. انکوائری میں شامل انہوں نے ملک سے بھاگ گئے. کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ فرانس میں انہوں نے کوئی بہت بڑا محل لے رکھا ہے، وہاں پہ شفٹ ہو گئے. موجیں کریں، ملک میں بھی ان کے محل ہیں، باہر بھی محل ہیں. اللہ خیر صدا. تو بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. شکریہ.